अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो टॉक ऑफ द टाउन है आजकल, क्योंकि इससे पहले खान साहब मिसालें देते थे दूसरे सरबराहान मुमलिकत की। मेरा ख्याल है हमें पहले सुनवा देना चाहिए कि वो बात क्या करें, फिर मैं आपके सामने एक सवाल रखती हूँ। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहां तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। अच्छा, इसमें वो इस्राएली वज़ीर आज़म की मिसाल दे रहे हैं जो कि अब वज़ीर आज़म नहीं रहे, लेकिन जब खान साहब से बात की जाती है, सवाल किया जाता है कि उनको सरबराहान मुमलिकत से जो तहाइफ मिले उनकी डिटेल्स दी जाए। हुआ यूं कि एक शहरी चले गए इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर दे दिया कि जो डिटेल्स हैं तहाइफ की वो फराहम की जाएं, लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया कि ऑर्डर को रद्द किया जाए क्योंकि एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन या सीक्रेट इंफॉर्मेशन है और इससे मीडिया हाइप हो सकती है। ये है क्या, इससे होता क्या है, और फिर उसके बाद अगर तहाइफ मिलते हैं तो वो किस हैसियत में किसी के पास जा सकते हैं? देखिए आयशा, तोशा खाना एक इदारा बनाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, जिसको कंट्रोल करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तोशा खाना से मुराद ये है कि आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स ये जब बाहर का दौरा करते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, वहाँ उनके लीडर्स से मुलाकात करते हैं तो उनको तोहफे मिलते हैं। जब वो तोहफे मिलते हैं, मौक़िफ़ ये है सियासत का कि वो तोहफे आपके लिए, ज़ात के लिए नहीं होते, वो क्योंकि आप एक हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या इदारों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो हुकूमत की प्रॉपर्टी होती है, ख़ा वो आपको मिले हों। ज़ात के लिए नहीं मिलते, आपके ओहदे के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो होता ये है कि कानून के मुताबिक यह जो रूल बनाया हुआ है इन्होंने काबीना की सेक्रेटेरिएट ने, वो ये है कि जो भी तोहफ़ा आपको मिले आप वो वापस आएँ, पहले वहाँ शुक्रिया अदा करें, वापस आएँ और आके तोशा खाना या कि कैबिनेट सेक्रेटरी के जो अंडर आता है वहाँ वो डिपॉज़िट कर दें कि जी मुझे ये प्रिंस फ़लाने ने दिया है, प्रेसिडेंट फ़लाने ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर फ़लाने ने दिया है अपने दौरे पे, और वो आके वहाँ डिपॉज़िट कर दें। वो जब डिपॉज़िट हो जाता है तो फिर उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं कि जी रूल ये है कि वो जो भी उसकी वैल्यू है उसकी एक असेसमेंट की जाती है वैल्यू की, कि मार्केट में इस चीज़ की क्या वैल्यू है। आपको घड़ी मिली, आपने आके तोशा खाना में दे दी कानून के मुताबिक। तोशा खाना के सेक्रेटरी साहब ने मार्केट से पता किया इसकी वैल्यू क्या है, उसने कहा जी इसकी वैल्यू मार्केट में 10 लाख रुपए है। अच्छा। अब कानून ये बनाया था जो कि तब्दील होता रहा है कि अगर आप जिसको तोहफ़ा मिला है, अगर वो इसको ख़रीदना चाहें पाकिस्तान की हुकूमत से, क्योंकि कुछ उनकी भी ज़ात का भी इसमें शायद कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई दोस्ती थी तो मिल गया, ये हो गया वो हो गया, तो वो कहते हैं कि इतने % आप इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो दे दें और ये तोहफ़ा आप ले लें, मगर आके पहले डिपॉजिट कराएं तोशा खाना में। तोशा खाना सारी गिफ्ट्स जो है, तो ये कानून है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बहुत सस्ती सी कोई चीज़ मिल जाती है आपको यहाँ, और कभी बहुत महंगी भी मिल जाती है, कभी दरमियानी मिल जाती है। मिनिस्टर्स को भी मिलती है, सेनेटर्स को भी मिलती है, पार्लियामेंटेरियंस को भी मिलती है, कोई डेलीगेशन जाता है उनको भी तोहफे मिलते हैं। तो डिपॉजिट हो गई, उसके बाद उन्होंने उसकी वैल्यू मार्केट से पता कर इवैल्यूएट करा लिया, मालियत उसके पता बाद कर उन्होंने ली। कहा आयशा आप गई थी, आपको सेठी साहब ने ये तोहफा दिया है, आपने हमें दे दिया, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, आप ऐसे करें इसका 10% या 20%, 20,000 रुपये दे दें या 40,000 रुपये दे दें, हम आपको दे देते हैं। ठीक है। ये तो ये मुख्तलिफ टाइम पे ये कानून बनते रहे। अच्छा। एक वक्त ये था कि सिर्फ 10% उसकी जो वैल्यू है, मार्केट प्राइस है उस चीज़ की, वो आप दे के और वो ले लें। ठीक है। फिर इसको बढ़ाया गया कि 20% कर दें। फिर एक स्टेज ऐसी भी आई कि इसको 50% कर दिया गया। फिर एक स्टेज ऐसी भी आई, फिर इसको वापस 10% कर दिया गया। अच्छा, ये कब हुआ था? अब ये मैं आपको थोड़ी सी दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। हाँ, सुनाए। जिससे सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ। 1996 की बात है, आपका एक काबीना में था। खादिम से मुराद नहीं, खादिम आला नहीं, खादिम नजम सेठी साहब। हाँ, मैं एज कुछ था तो मुझे काबीना में मैं था उस वक्त। एक इंटरिम गवर्नमेंट थी। अच्छा। तो मैं वहाँ उसमें था एज एन एडवाइज़र ऑन समथिंग, अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली। तो उसमें मैंने ये छेड़ा, मैंने ये बात कही कि कैबिनेट को डिस्कस करना चाहिए ये तोशा खाना क्या चीज़ है,
یہ توشہ خانہ کے جو رولز ہیں اس کو اسٹڈی کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 10 لاکھ روپے کی چیز ملتی ہے ان کو پرائم منسٹر صاحب کو, یا 20 لاکھ کی ملتی ہے, اور یہ صرف 10% دے کے لے جاتے ہیں. تو یہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب کوئی باہر سے پرائم منسٹر آتا ہے یہاں, ہم بھی جو تحفے دیتے ہیں ان کو, وہ تو خزانے سے جاتے ہیں نا, جیب سے تو نہیں جاتے ہمارے. سو ٹرو. تو اگر خزانے سے جاتے ہیں تو جو تحفے ملتے ہیں وہ بھی خزانے میں جانے چاہیے. تو میں نے کابینہ کے اندر یہ آرگیومنٹ دیا, تو وہاں پرائم منسٹر صاحب جو تھے میرا خالد صاحب, انہوں نے کہا ہاں گل تو صحیح ہے, مگر کچھ ہمارے کولیگس تھے جو شاید شوق رکھتے تھے آنے جانے کا, اور ان کو شاید کوئی تحفے شوفے ملے ہوں گے, تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں جی نہیں, رہنے دیں اس چیز کو, کیا چھیڑنا ہے, ہم تو عبوری سے حکومت ہے, اگلی حکومت آئے گی وہ اپنے فیصلے کر لیں گی, ہمیں اجازت نہیں ہے ہم اس قسم کی چیزوں کے اوپر کچھ کریں. خیر میں نے کافی لڑائی جھگڑا کیا. پتہ یہ چلا کہ اس وقت 10%, قانون یہ تھا 96 تک کہ 10% آپ پیسے دیں اور جو چاہیں اٹھا کے لے جائیں. اچھا. میں نے تھوڑی سی اور انکوائری کی تو پتہ چلا کہ وہ جو ویلیو مارکیٹ کی لگتی ہے وہ بھی کم لگوائی جاتی ہے. اگر ایک چیز 10 لاکھ کی ہے تو مارکیٹ سے جو ویلیو لگوائی جاتی ہے, کیونکہ منسٹر صاحب نے کہا ہے یا پرائم منسٹر نے کہا ہے, تو وہ پھر 10 لاکھ کی چیز کو وہ 5 لاکھ یا 4 لاکھ دکھاتے ہیں. اس کے اوپر پھر 10% 40,000 روپیہ دے کے اور آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. واہ, سارے خوش رہتے ہیں. واردات کا طریقہ بڑا زبردست. تو میں نے کہا یہ تو 2 دفعہ 2 جگہ پہ گھپلے ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا ایک تو یہ کہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ طریقے سے کروائی جائے, آپ لوگ نہ کروائیں, کسی انڈیپینڈنٹ طریقے سے کروائیں تاکہ پتہ تو لگے مارکیٹ ویلیو ہے کیا. اور دوسرا یہ کہ یہ 10% نہیں ہونا چاہیے, یہ ختم ہی کر دیں اس چیز کو. آپ کہیں جی جو مال آیا توشہ خانے میں ہر سال اس کی آکشن کرائی جائے گی, آپ بھی اس میں حصہ لے لیں. پرائم منسٹر صاحب ایک ہار لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی لے لیں, پیسے دیں آکشن میں. عائشہ بڈ کرتی ہے 10 لاکھ, میں کرتا ہوں 5 لاکھ, ایک ریزرو پرائس رکھ دیں جو مارکیٹ کی پرائس ہے, اگر اس سے بڑھ کے ملتا ہے تو آپ لیں, یا کم ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا ریزرو تو دے دیں, مگر ایک طریقہ تو بنائیں. خیر وہ میری سجیشن نہیں لی گئی, انہوں نے کہا جی ایک کام کرتے ہیں کوئی 50% کر دیتے ہیں کہ عائشہ نے خریدنا ہے تو عائشہ 50% اس کی مارکیٹ ویلیو دے. تو میں نے کہا چلو کچھ تو فرق پڑا ہے, تو یہ چلیں ہاں کچھ نہ کچھ تو آئے گا. مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ توشہ خانہ میں سے ایسی چیزیں بھی لوگوں نے لی تھیں جس کے 10% بھی نہیں دیے ہوئے تھے ماضی میں. اچھا. کیونکہ میں اسٹڈی کر رہا تھا فائل, تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ فلانا لے گیا, یہ فلانا لے گیا, یہ فلانا لے گیا ہے, یہ تو بڑی مہنگی چیزیں تھیں مگر سستی کرا کے لے گئے اور پیسے بھی نہیں دیے, ابھی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. تو میں نے کہا یار ان کے اوپر تو کیسز ہونے چاہیے پھر ریکوری کے. تو پھر مجھے سمجھایا گیا کہ آپ تو ابھی کل جا رہے ہیں واپس, کیوں دشمنیاں لیتے ہیں آپ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, آپ رہنے دیں اس چیز. تو میں نے کہا نہیں یہ میں تو کروں گا, یہ تو بڑی ضروری ہے. میں بڑا مطلب جذبہ وذبہ تھا, اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں بیچارے, بڑی بات کھائی. تو عائشہ یہ ہے توشہ خانہ. اب جو سچویشن یہ ہے کہ وہ 50% جو ہم نے بنایا تھا, اگلی حکومت آئی اس نے ٹھک کر کے واپس کر دیا, اور وہ کسی نے 10% کر دیا, کسی چیز کے اوپر 20% کر دیا, اور کہا جی اتنے سے اتنے ہوگا تو اتنے کی ہوگی. وہ لمبے چوڑے کمپلیکیٹڈ قانون بنا دیے. ابھی جو قانون چل رہا ہے, جو میں نے سنا ہے جو قانون چل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جی 10,000 سے کم کی اگر کوئی تحفہ ملا آپ کو تو وہ آپ لے لیں فری میں. اگر 10,000 سے زائد کا تحفہ ملا ہے تو جتنا زاہد ہے واحد اس سے زیادہ ہے, اس میں سے آپ 10% اس کا دے دیں. مطلب ہے ایک 20,000 کی چیز ملی ہے, 10,000 تو معاف ہو گیا, اگلا 10,000 ہے اس کے اوپر آپ 1,000 یا 2,000 روپے دے دیں اور وہ آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پھر اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے اسکیلز بنا دیے. اچھا. اور پھر یہ اور وہ بنا دیا کہ جی 10 لاکھ تک اگر کچھ ہو تو آپ اس کا 20% دے دیں, 2 لاکھ روپیہ دے دیں اور لے لیں آپ. یہ ہائٹ بنا دیے میکسیمم. ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو ایگزمپٹ کیا جاتا ہے, جو ان کو ملتا ہے وہ رکھ لیں. اچھا. اور اس کے اوپر تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان کو بھی 20% دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا. لکھ دیا ایکسیپٹ فار دا پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر. ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے ایکسیپٹ فار دا پریزیڈنٹ اینڈ ہیڈ آف اسٹیٹ, ہیڈ آف گورنمنٹ. اب ہیڈ آف گورنمنٹ تو پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے, مگر ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر. تو مطلب ہے بیسکلی رولنگ کلاس, جینٹری, حکمران طبقے نے آپ کے اپنے لیے یہ تحفے جو ہیں یہ رعایتیں لے لی ہیں جس طرح کی ان کو چاہیے. کسی کو ایک زمانے میں کسی پرائم منسٹر کو گاڑیاں بھی ملی تھی, ایک گاڑی, اب وہ آج تک وہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کھاتے میں گاڑی لے گئے یا کیا ہوا, یا پیسے پورے دے دیے یا نہیں دیے. مگر جب بھی دیتے ہیں تو اس قانون کے مطابق دیتے ہیں, مگر قانون کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ جی قانون ہی غلط ہے. اب جو لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ ایک پٹیشن ایک عام شہری نے
इंफॉर्मेशन एक कमीशन बनी हुई है अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। उस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक सिटीज़न ने, एक शहरी ने उस कमीशन को लिखा है कि जी तोशा खाना में बताएं पिछले 6 माह में या 2 साल में, 2018 से 2020 तक 3 साल में, इस हुकूमत के दौर में तोशा खाना में कौन कौन से तोहफे आए हैं, खान साहब को कितने तोहफे मिले हमें उनमें से बताया खान जाए। साहब को कितने मिले और प्रेसिडेंट को डिटेल्स कितने मिले और फलाने को कितने मिले और क्या उन्होंने पैसे दिए, इसके डिटेल दिए जाए। इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये फैसला किया, ये बिल्कुल सही डिमांड है, ये पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है। उन्होंने कैबिनेट डिवीज़न को लिखा कि जी ये मेहरबानी करके ये इन्फॉर्मेशन हमें दी जाए, और हमारा ये फैसला है कि ये आप लाजिम है कि आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दे इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये एक जजमेंट दे के उन्होंने कैबिनेट को लिखा। कैबिनेट ने आगे से ये कहा कि नहीं, ये आप नहीं हमसे मांग सकते, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। और उनका जवाब ये था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है क्योंकि अगर शाह फैसल ने ABC को यहाँ कुछ दिया है तो अगर ये बात बाहर आ जाएगी तो शायद शाह फैसल को ये बात पसंद नहीं आएगी कि मेरा तोहफा जो है मीडिया के अंदर डिस्कस हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो हमारे तल्लुकात उस रियासत के साथ ख़राब हो सकते हैं, ये बिगड़ सकते हैं। इसलिए उस तल्लुकात को बचाने के लिए इतनी महंगी चीज़ को हमने छुपा के रखा। तो कैसा उज़र लगा आपको ये? तो खैर मुझे तो बहुत ही बुरा लगा, बिकॉज मैंने आपसे कहा है कि मैं तो समझता हूँ जितनी पब्लिक डिस्क्लोजर हो वो अच्छी बात है। तो उस कैबिनेट डिवीज़न ने अब एक हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की है कि ये जो हमारे ऊपर ऑर्डर आया है इंफॉर्मेशन कमीशन का, जिस कानून के तहत ये हमें कह रहे हैं डिस्क्लोज़ करें, हम ये कहते हैं कि ये कानून ये इस पर लगता नहीं है और हमें बिल्कुल कंपेल ना किया जाए, ज़बरदस्ती हमसे ये इन्फॉर्मेशन मीडिया में ना दिलवाई जाए, क्योंकि ये हमारे तल्लुकात ख़राब करेगी उन ममालिक के साथ जिन्होंने हमारे लीडर्स को गिफ्ट्स दिए। ठीक, यहाँ तक तो अब समझ आ गई बात। अब ये केस सुना जाएगा अदालत के अंदर, वो फैसला करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं 2 बातें जी। एक ये कि इमरान खान साहब जो धन आ रहे थे वो यही कहना चाह रहे थे उस वीडियो में कि इजराइल के अंदर ये कुछ हो रहा है और वो बताने जा रहे हैं, तो आप भी बताएं, हमें भी यहाँ पता चलना चाहिए हमारे लीडर्स क्या लेते रहे। जाहिर है उस वक्त ही ऑपोजिशन में थे, आज वो हुकूमत में है तो वो उनका ये मौक़िफ़ है कि नहीं छुपाना चाहिए। ठीक है। मगर मैं ये भी आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी सेनेट के अंदर से एक डिमांड आई थी, अच्छा, कि जी ये चीज़ दिखाई जाए, और फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने ये इनकार कर दिया था कि यही आर्ग्यूमेंट उस वक्त भी दी थी। तो उस वक्त की हुकूमत ने 2017 ने भी यही बात कही थी कि हम नहीं बताएंगे। हालांकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सवाल खड़ा हुआ था और वहाँ भी ये दबा दिया गया इसको। हालांकि अब नून लीग तनकीद कर रही है और आज आप देख रहे हैं कि उस वक्त इमरान खान साहब नून लीग की तनकीद कर रहे थे, और आज नून लीग जो है वो इमरान खान और साहब ये खेल इसी तरह जारी है। अच्छा, खेल ये इसी तरह जारी है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो एक बड़ा अहम सवाल है वो ये कि एलीट तो अपने लिए जो चाहे वो कानून भी बना लेती है, जो चाहे वो माले मुफ्तले बेरहम की तरह वो हासिल भी कर लेती है, लेकिन यहाँ पर लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं। जो अवाम मुंतखब करके हुकूमत को लेकर आते हैं वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट करती है। ये क्या इस मुल्क में? आपने बड़ा अच्छी बात कही है। उसकी वजह यह है कि हमने आपको हुक्मरान तबके की तो एक बात बताई जी। हुक्मरान तबके ने अपने लिए सिर्फ तोशा खाना के रूल्स नहीं बनाए हुए, उन्होंने अपने लिए हर चीज़ के लिए रूल्स बनाए हुए हैं ताकि जितना ले सके, खींच सके, हड़प कर सके वो करते हैं। इसके अंदर प्लॉट्स भी दिए जाते हैं, ज़मीनें दी जाती हैं, और बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रेगुलराइज करा लेते हैं, जो चाहे अपने गलतियां जो हैं, गलत प्लॉट्स हैं उसको रेगुलराइज करा लेते हैं, जो प्लॉट नहीं मिलना चाहिए वो ले लेते हैं। कहीं कहीं ये लिखा होता है कि 1 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इस किस्म की चीज़ें। आजकल अदालतों में भी ये बात चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी रोक दिया है, बहुत से प्लॉट्स ब्यूरोक्रेट्स और जजेस को मिलने वाले थे इस्लामाबाद के इंपॉर्टेंट सेक्टर के अंदर, वो हाई कोर्ट ने कहा कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। लेकिन मीडिया में बात आने के बाद सिटी साहब, मीडिया तनकीद होने के बाद फिर अभी जो कि वो जो 2 नाले हैं कराची के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जी ये जो एनक्रोचमेंट्स, वो समझते हैं एनक्रोचमेंट्स हैं या उनको रिमूव किया जाए। तो उन्होंने आके गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने आके, लोकल गवर्नमेंट ने आके उठा के बाहर मार दिए। वो 50,000 बंदे हैं जो अफेक्ट हो गए इससे, उनके बेचारों के घर टूट गए हैं। अब सिंध हाई कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि 2 बातें नहीं कहीं, उन्होंने ये कहा कि ये नहीं कहा कि इसको चेक करें कि इनका हक था वहाँ बैठने का कि नहीं, कोई इनको कोई सर्टिफिकेट है या अलॉटमेंट हुई हुई है या नहीं, उससे ये बात की तरफ गए कोई नहीं। ठीक है। दूसरा उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर इनको आप निकालेंगे यहाँ से हक है या नहीं है, मगर ये बेरोज़गार लोग हैं, ये घर के छत ख़त्म हो जाएगी, इनके लिए कोई और जगह दें। दोनों बातें उन्होंने नहीं कही, गवर्नमेंट ने उठा के बाहर फेंक दिया। अब उन्होंने पिटिशन की है, उन्होंने ये कहा कि हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं,
پہلے ہم سے پوچھا تو جائے کہ ہمیں کسی نے یہ جی ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہمارے دو موقف ہیں. پہلا یہ موقف ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے ہم نے یہ پیسے دیے ہوئے اس کے لیے, ہم نے الاٹمنٹ لی ہوئی ہے, تو اس کے بغیر آپ نے پوچھے بغیر ہمیں باہر نکال دیا تو ہمیں کمپنسیشن دی جائے. اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مگر اب ہمارے لیے بھی کچھ کیا جائے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم بچے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ہم کہاں جائیں گے. تو یہ اب پٹیشن جاری ہے. اب یہ عدالت پہ معاملہ چلا گیا ہے. اگر تو عدالت ان کے حق میں فیصلہ کرتی ہے کہ ان کا حق ہے, دیکھیں نا وہ کہتے تھے کہ پوزیشن از 9/10 لاء. اگر آپ ایک چیز کے اوپر 50 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو جو قانون ہے نیچرل یہی کہتا ہے کہ پھر آپ کا بھی ایک حق بن جاتا ہے, آپ اس کے مالک ہیں, پھر آپ اور 90% مالک ہیں. تو مطلب ہے یہ اب ساری چیزیں سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا. یہ غریب لوگ ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اور اتنے کیسز ہیں. اب یہ جو گورنمنٹ الاٹمنٹ آف لینڈس, پنجاب حکومت لے لیں, پنجاب حکومت کا ایک ایکٹ ہے جس کے تحت وہ زمین, کسی کی بھی زمین جو ہے یہ جو ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کو لے سکتے ہیں, زرعی زمین کو لے سکتے ہیں, اور وہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہم یہ دام لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ قیمت لگائیں گے, اس پہ آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ ہمیں پبلک انٹرسٹ میں ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے پبلک کے لیے, یا پارک بنانا ہے یا کوئی پبلک کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے. اور کرتے کیا ہیں, لے لیتے ہیں, ایک تو پوری قیمت نہیں ادا کرتے. اگر 2 لاکھ روپے ایکڑ ہے تو 1 لاکھ روپے دے کے لے لیتے ہیں, وہ بیچارے کہاں جائیں گے, اور باہر نکال دیتے ہیں ان کو. پھر اس زمین کو لیز کر دیتے ہیں, بڑے بڑے پاورفل ادارے ہیں ان کے حوالے 10,000 روپے مہینہ 20,000 روپے مہینے پہ وہ لیز بنا کے ان کو دے دیتے ہیں. ڈیمانڈ ایکچولی ادھر سے ہی آئی ہوتی ہے کہ ہمیں لے کے دیں زمین. وہاں پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جاتی ہیں, اور جہاں ایک کنال کی قیمت جو 10,000 روپے پہ بنی تھی یا 20,000 اس کے اوپر لگ گیا یا 50,000 بھی لگ گیا, وہ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ آج کل تو کروڑوں کے حساب سے پلاٹس بکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے کے ساتھ غریبوں سے لے کے امیر اپنے دولت, اور قانون اصل میں غریبوں کو یا رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہ یہاں الٹا ہے حساب, اور قانون کو موم کی ناک کی طرح اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لیتی ہے اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس, اور غریب بیچارے تکتے رہ جاتے ہیں کہ قانون ان کی حفاظت کے لیے یا ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کب ایکٹیو ہوگا. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا, جو نیوزی لینڈ ٹیم نے ہمارے ساتھ کیا یا انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے کیا, ایکسپیکٹڈ ہے, باقی ٹیمز پتہ نہیں کیا کرتی ہیں یا نہیں, لیکن سب کو سمجھ آ رہی ہے ڈومینو ایفیکٹ, اسے رمیز راجہ صاحب کہہ رہے ہیں. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ, آپ نے بھی سمجھانے کی کوشش کی, لیکن فواد چودھری صاحب نے ذرا منفرد بات کی ہے. میں پہلے وہ سنواتی ہوں, پھر آپ کے سامنے سوال رکھتی ہوں. خالی پی ٹی وی کا تقریباً 20-25 کروڑ روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو گیا ہے اس سارے معاملے میں, اور وہ ہم نے اپنے لائر سے بھی بات چیت شروع کی ہے کہ اس کو ہم ان کو جو ہے وہ ہم کس طرح سے عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں, اور اگر آپ ایبسلوٹلی ناٹ کہیں گے تو پھر اس کی قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کی قیمت چکانا, یہ تو پھر بہت بڑی گیم ہے سیٹھی صاحب. کمال ہو گیا ہے, فواد چودھری صاحب اب ہاتھ سے باہر ہی نکل رہے ہیں. ایبسلوٹلی ناٹ کا جو کانسیکوینس ہوگا وہ کرکٹ کے اوپر نہیں آئے گا, وہ اور بہت سی چیزیں ہیں جس کے خطرے جینیونلی خطرے ہیں, اور وہ ایبسلوٹلی ناٹ آج کی بات ہے. جو خطرے آ رہے ہیں پاکستان کو, وہ پچھلے 20 سال کی جو ہماری کارکردگی رہی ہے افغانستان میں اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی وجہ سے ہے. ایک آج کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ امریکہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 20 سال ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اب وہ ہم کہتے ہیں ہم نے دھوکہ نہیں کیا, ہم تو آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے. دو مختلف بیانیے ہیں, مگر وہ ایک بیانیہ کی یقین رکھتے ہیں. اب اس کا جو نتائج نکلیں گے, اگر آپ کو سینکشن کریں گے یا آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کریں گے تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی جب وہ کریں گے. ابھی انہوں نے نہیں کیا, اور اللہ رحم کرے نہ ہی کریں تو اچھا ہے. ہم افغانستان نہیں بننا چاہتے. ہم یہ جو ساری ٹیررسٹ تھریٹ ہے ہماری, یہ کیوں ہے عائشہ بتاؤ تو صحیح ذرا, یہ کیوں ہے, یہ ٹی ٹی پی ہمیں کیوں اٹیک کر رہا ہے؟ آپ نے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پورا کلیشنکوف کلچر امریکہ کے کہنے پہ, مگر آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مارتے رہے ہیں. آپ نے پہلے مجاہدین بنائے, پھر آپ نے طالبان کو سپورٹ کر کے, اور آج انہی سے نکل کے جو کانسیکوینس ہو رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اب آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور افغانستان جو ہے ایک بیس ایریا بن گیا ہے انٹرنیشنل ٹیررزم کا. تو یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا ہے نا, اس سے پہلے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو آج وہی صورتحال بنی ہوئی ہے. یہ کوئی آزادی نہیں ہوگی افغانستان کی جو عمران خان صاحب کے غلامی سے, کون سی غلامی سے, اب طالبان کی غلامی چلے گی وہاں کے لوگوں کو پوچھیے گا نا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور
کب سے غلامی ہے اور نہیں ہے یہ اور بات ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس کے اور وجوہات ہیں, سیکیورٹی ریزنز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے عائشہ کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں بہت تکڑی ہیں, اور جو اگر انہوں نے گارنٹی کی تھی کہ کرکٹ کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے تھا نیوزی لینڈ والوں کو. یہ جو نیوزی لینڈ وہاں سے بھاگے ہیں نا, یہ نہ کوئی سازش ہے, نہ کوئی ایبسولوٹلی ناٹ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور نہ ہی ہماری کوئی کوتاہی ہے اس کے اندر. اس کے اندر ایک سمپل سی چیز ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں ریپیٹ کروں گا اور پھر اس کو بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہاں 2 کووڈ کے کیسز ہو جائیں تو وہ سارا اسٹیڈیم بند کر دیتے ہیں. وہاں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوئی, آپ کو یاد ہے, اور نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر خود جا کے انہوں نے معافیاں مانگی اور مسلم کمیونٹی سے کہ جی کیا ہو گیا, کیا نہیں ہوا, اور یہ ہو گیا, سمپتھائز کیا, ان کے گھر گئے, ان سے اور سب کے ساتھ کیا. تو مطلب ہے کیونکہ ایک اینٹی مسلم بیکلیش وہاں ہوئی, تو مطلب بھائی سویلائز لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, برے لوگ. رمیز راجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن بلاک, وہ اسے ایک ویسٹرن بلاک قرار دے رہے ہیں. میرا خیال ہے سنوا دیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر انگلینڈ کام نہیں آئے گا, نیوزی لینڈ کام نہیں آئے گا, تو یہ ڈومینوز ایفیکٹ ہو سکتا ہے. آگے چل کے ویسٹ انڈیز کی سیریز ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. پھر آسٹریلیا وہ بھی پر تول رہے ہیں, کیونکہ یہ سارا بلاک ایک ہی ہے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ کا. تو گلا کس سے کرے, کیونکہ یہ لوگ اپنے تھے. اور یہ کہ ہماری کرکٹ فٹرنیٹی میں اگر اس طرح سے بلاک ہمیں کیا جائے گا تو پھر ہم بھی آگے چل کے کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے. وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہماری کرکٹ اکانومی بہت بڑی ہوتی تو پھر سب آتے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے. ہمیں اپنی کرکٹ اکانومی کو بڑا کرنا ہے. کیا نسخہ ہوگا جس سے ہماری اکانومی؟ میرا خیال ہے اگر وہ یہ کہتے کہ ہم ٹیررزم کو بالکل ختم کر دیں تاکہ ٹیررسٹ تھریٹس ہی نہ ہوں, تو پھر شاید ملک نارمل ہو جاتا. نارمل ملک میں ہر بندہ جاتا ہے. اگر وہاں اوکیجنلی کوئی ٹیررسٹ تھریٹ بھی آتی ہے تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے یا اس کو کاؤنٹر کر لیا جاتا ہے. جب ہم چیمپئنز ٹرافی کھیلنے گئے تھے, مجھے یاد ہے وہاں اس وقت بھی ایک ٹیررسٹ تھریٹ آئی تھی یو کے گورنمنٹ کو کہ خطرہ ہے کہ کوئی بومبنگ نہ ہو جائے. اپروپریٹ میجرز لے لیے, سب نے کھیلا, کوئی مسئلہ نہیں رہا, کیونکہ وہ نارمل ملک ہے. اگر نارمل ملک ہے تو ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نارمل ملک نہیں ہیں. ہم خود کہتے ہیں کہ یہاں دہشت گردی ہے, یہاں اتنے لوگ ہمارے مارے گئے ہیں, پچھلے مہینے ہمارے اتنے مارے گئے ہیں, اتنی تھریٹس آتی ہیں یہاں. ہم تو خود تسلیم کرتے ہیں. رمیز راجہ کو چاہیے تھا اگر کہتے تو یہ ہم اپنے ریاست کے اداروں کو اور حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کھیلیں بحال کرنی ہے تو اس میں سے ایک پری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے ٹیررسٹ تھریٹ ختم ہی کر دیں. اب وہ کیسے کرنی ہے وہ حکومت کی بات ہے نا. پہلی بات چلے وہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ اپنی حکومت کو کیا کہنا ہے, اپنی نے چھٹی ہو جائے, کچھ اور ہی کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہماری اگر کرکٹ اکانومی بڑی زبردست ہو تو پھر لوگ جو ہے نا وہ پیسے کی وجہ سے نہ ادھر ادھر ہوں گے, پھر 2 دفعہ سوچیں گے. اس میں کچھ صداقت ہے. وہ ان کا اشارہ ہے انڈیا کی طرف کہ انڈیا کی اکانومی اتنی بڑی ہے اور انڈیا کی جو کرکٹ ہے اتنی بڑی ہے, اور ساری براڈ کاسٹنگ, سارا پیسہ آئی سی سی کا انڈیا کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی اکانومی اتنی بڑی ہے, ان کے سپانسرز اتنے بڑے ہیں, ان کی پروڈکشن کمپنیز بڑی ہیں اتنی, ان کی براڈ کاسٹنگ کمپنیز, ساری کرکٹ جو ہے وہ انڈیا چلا رہا ہے. براڈ کاسٹ ساری جو ہے اسٹار ٹی وی, سونی ٹی وی, یہ ان کے پاس ہے. دنیا میں کوئی نہیں مینج کر سکتا جو یہ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ اس لیے خریدتے ہیں کہ سب سے بڑی مارکیٹ ہی انڈیا ہے. تو سب سے بڑی مارکیٹ انڈیا ہے, اس لیے ان کی بڈ بڑی زبردست ہوتی ہے, وہ ساری رائٹس ان کو مل جاتی ہیں. پھر ان کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں, انڈیا کی بڑی اسٹرانگ لابی ہے. تو وہاں تک تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی کرکٹ کی اکانومی جو ہے, ملک کی اکانومی زبردست ہو, اسپانسرشپس ہوں, پیسہ آ رہا ہو, جا رہا ہو, تو پھر سارے آئیں گے, پھر یہ چیزیں ذرا سوچیں گے 2 دفعہ. ابھی آپ جو بائیلیٹرل سیریز کرتے ہیں, جب آپ وہاں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے اور وہ یہاں آتے ہیں کھیلنے کے لیے, تو جہاں جو آتے ہیں تو پیسے ہمارے بنتے ہیں, جب وہاں جاتے ہیں تو ان کے بنتے ہیں. وہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کی ٹیم ٹاپ ٹیم ہو تو وہاں جب جائیں گے آپ کے پیسے زیادہ بنیں گے ان کے. ٹھیک ہے نا. جب ان کے پیسے زیادہ بنیں گے, ان کو بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا کہ آپ کو دعوت دیں اور آپ کو ناراض نہ کریں, جو انڈیا کے ساتھ وہ کرتے ہیں, بیگ کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں انڈیا کی آئے ہمارے ساتھ کھیلیں. انڈیا کا سوچیں گے پہلے آپ ادھر تو آئے نا ذرا. وہ آتے ہیں وہاں, انڈیا لمبی پیسے بناتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں اچھا ہم آ جاتے ہیں, اب آپ کے یہاں بھی کچھ کھیل لیتے ہیں. اب ہمارے یہاں آئے تو اب ہم 5 ٹیسٹ کھیلیں گے, یہ کھیلیں گے, وہ لمبا پیسے. وہاں جائیں گے ہم 2 ٹیسٹ کھیل لیں گے, 2 یہ کر لیں گے. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو کچھ تو آ رہا ہے, نہیں تو مارے نہ جائیے.
ٹھیک ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی کوئی ہماری ٹیم جو ہے اتنی گری ہوئی ہے تو وہاں جاتے ہیں تو کوئی خاص پیسے ان کو نہیں ملتے, کوئی لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں شو کرتے ایکسیپٹ پرہیپس ان انگلینڈ جہاں بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے. جہاں پاکستانی کمیونٹی نہیں ہے وہاں کون دیکھتا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ جب وہ یہاں آتے ہیں تو ہمیں بھی پیسے کم بنتے ہیں بیکاز ان کی بی ٹیمز بھیج دیتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں پرفارمنس پہلے ٹھیک تو وہاں یہ رمیز راجہ صاحب کہتے ہیں پرفارمنس ہماری اچھی ہو, ہماری ٹیم بہترین نمبر 1 ٹیم ہوگی تو لوگ پھر اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں نانا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ جب آئیں گے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے تو ہم تو لمبی پیسے بنیں گے. یہ ان کا کہنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیسے وہاں پہنچیں گے, تو یہ اس کا جواب وہی خود دیں گے. اب ہاں یہ روڈ میپ تو بہت ضروری ہے, بات کرنے کو تو کی جا سکتی ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ٹیم بہترین ہو, ہر کوئی چاہتا ہے کہ کرکٹ اکانومی بھی اچھی ہو, لیکن یہ کریں گے کیسے؟ دس از دا کیچ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹھی صاحب ایک صحافی ہیں ابصار عالم صاحب, بڑے ریسپیکٹیبل ہیں. ایف آئی اے کی جانب سے ایک انکوائری انیشیٹ کی گئی تھی ان کے خلاف, وہ اب انہوں نے واپس لے لی اور اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے. کیس ابھی ختم نہیں ہوا, ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہونی ہے. یہ معاملہ کیا ہے اور ہوا کیا؟ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کچھ حکومت کے اداروں کے اوپر تنقید کی تھی جس کی وجہ سے نوٹس کیا گیا اور ان کو ایک نوٹس آ گیا فرام ایف آئی اے. انہوں نے اس نوٹس کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا آپ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے تھے. انہوں نے چیلنج کیا عدالت میں. ایف آئی اے نے وہاں عدالت نے بلایا, ایف آئی اے نے آ کے کہا ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم وڈرا کرتے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ایف آئی اے نے اس لیے وڈرا کیا کیونکہ کیس بنتا نہیں تھا, اور دوسری بات یہ کہ بہت احتجاج ہوا تھا. تو جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے, الٹا ہی گلے پڑ رہی ہے, تو پیچھے ہٹ گئی. اب عدالت نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ تو پیچھے ہٹ گئے, مگر ہم اس کو اور بھی پٹیشنز آئی ہوئی ہیں اسی قسم کی جس کی نوعیت ایسی ہے, اس کے ساتھ کلب کر کے اس کو سنیں گے. یہ بڑی اچھی بات کی ہے جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب اللہ صاحب اچھی بات کی ہے کہ اب اس کو دیکھ ہی لیا جائے کہ یہ کوئی ہراسمنٹ کا یہ کیس بنتے ہیں, اور یہ ایف آئی اے کو استعمال کیا جاتا ہے جرنلسٹ کے خلاف, اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فنڈامنٹل رائٹس. تو اب یہ اس پہ غور کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں ایک اچھا فیصلہ آنا چاہیے تاکہ اس قسم کی حماقتیں اور اس قسم کا ظلم جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور صحافیوں پہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں خصوصاً جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ٹی وی کو نہیں اپلائی کرتا, براڈ کاسٹنگ اور الیکٹرانک براڈ کاسٹنگ کو نہیں کرتا, یہ سوشل میڈیا کو زیادہ یہ جو قانون ہے جس کے تحت ان کو سزا دینے کی کوشش کی گئی پہلے اور پھر بھاگ گئے ہیں وہاں سے. تو یہ بڑی ضروری ہے کیونکہ اب یہ اور قانون بننے جا رہے ہیں, یہ پیکو شیکو اور پیمرا یہ سب کو وہ مرج کرنے جا رہے ہیں. تو اگر ایسے ہی ہو گیا تو پھر بہت سے مسائل بن جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ کوئی رولز ڈیفائن کر دیں کہ کیا فریڈم آف ایکسپریشن کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں ہے, اور کیا ہماری رائٹ ہے, ہم کامنٹ کر سکتے ہیں, فیئر کامنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور ایف آئی اے جیسے ادارے جو ہیں ان کو روکا جائے ہراسمنٹ سے روکا جا سکے, اور پھر کمپنسیشن بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو اذیت میں مبتلا رکھا, اس کی فیملی تنگ کیا تو پھر کمپنسیشن بھی ہونی چاہیے. جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت 2 اور قانون ہیں. میں چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب ادھر بھی دیکھ لیں, ایک قسم کا سو موٹو نوٹس جسے کہتے ہیں کیونکہ اپلیکیشنز تو آئی ہوئی ہیں. ایک یہ کہ یہ جو سیڈیشن کے کیسز ہیں, کیا کوئی بھی اٹھ کے کسی کے اوپر الزام لگا دے غداری کا اور آپ کیس بنا کے اس کو پکڑ لیں, کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیا آپ پہلے کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کون کرے گا, کیسے کرے گا؟ اور اس کو الگ کر رکھنا چاہیے فرام کہ جب کوئی ادارہ جو ہے وہ سامنے آ کے کہتا ہے اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور ہمارے پاس یہ پروف ہے, ایویڈنس ہے, تو اس کو اور طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. پہلی بات ٹھیک ہے, اور ادارہ وہ ایف آئی اے نہ ہو تو بہتر ہے, بیکاز ایف آئی اے ہے تو پھر بتائے کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب غداری جو ٹریزن جسے کہتے ہیں آرٹیکل 6 کے جو کیسز بنتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑی غداری کی ہے, آرٹیکل 6 مارشل لا لگا دیں, وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 6, پرویز مشرف صاحب, تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی خود بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی اس نے غداری کی ہے اور آپ کے اوپر کیس ہو جائے, یا پھر ادارہ جو ہے خود وہ کرے. وہاں قانون یہ ہے کہ انڈیویجول نہیں کر سکتا آرٹیکل 6 کا کیس, ادارہ کر سکتا ہے, حکومت کر سکتی ہے, یا ادارہ کر سکتا ہے جس کے خلاف کوئی بات ہے, انڈیویجول نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیڈیشن کے کیسز بھی جو ہیں یہ بھی اسی طریقے کے ساتھ عدالت کو چاہیے ان کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ لائنز کلیئر کر دی جائیں, رولز کلیئر کر دیے جائیں. اب ایک سوال آیا سٹی صاحب, ذرا سنیے گا, دلچسپ ہے. السلام علیکم سر.
سر میرا کویشچن ہے کہ سر اوور پاپولیشن پہ کیسے قابو کیا جائے؟ ساری دنیا میں سر امریکہ، یورپ یا جو چائنا بھی ایون ہو گیا، اپنے کنٹریز کی پاپولیشن کو کنٹرول کیا ہے انہوں نے کسی بھی طریقے سے، یا آبادی اتنی نہیں بڑھنے دی کہ وہ مسائل ہی ختم ہو جائے کسی کنٹری کے، اور مسائل ہی مسائل رہ جائے. ہمارے یہاں صرف مسائل ہی مسائل ہیں، کرپشن، ملاوٹ، ہر طرح کا مسئلہ سر یہاں نظر آ رہا ہے اس وقت. تو سر آبادی کیسے قابو کی جائے؟ کیا پالیسی اختیار کی جائے کہ ہماری آبادی قابو آنا سٹارٹ ہو اور ہمارا کنٹری جو ہے نا وہ یعنی ایک نارمل رینج میں آ جائے؟ سوال تو بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس پر ہمیں فردوس آپا یاد آ گئی. انہوں نے ایک بار ایک خاتون سے سوال کیا کہ کتنے بچے ہیں آپ کے، اور اس پر انہوں نے شاید ان کا ویسے ہلکے پھلکا شگفتہ انداز تھا، لیکن ایسے لگا جیسے وہ مذاق بنا رہی ہیں. ذرا وہ دکھا دیتے اپنے ناظرین کو، دلچسپ ہو جائے گا. یہ میسج جو ہے آپ نے کب لیا تھا؟ کل آیا تو ان پیسوں کا کیا کریں گے؟ 8 بچے ہیں، آمد کیا کرتا ہے اس کام کے علاوہ؟ یہ ہے بہت بڑا مسئلہ جس پر ہم ہنسیں گے تو صحیح، لیکن شاید کچھ عرصے کے بعد روئیں. یہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس پروگرام میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں آپ کو کہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جس پروگرام میں نہیں بتا سکتا کہ اس کے حل کیا ہے، تو اس ملک میں تم کیسے حل نکلے گا؟ پہلی بات یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، یو اگری کہ میں نہیں بتا سکتا جیسے ہوتا ہے. کیا پاپولیشن آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، جیسے میں بتانا نہیں چاہ رہا، جیسے حقیقت میں پاپولیشن کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. اچھا، فزیکلی کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے وہ نہیں، میں نہیں بتا سکتا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جسمانی طور پر جو کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں آپ انہیں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے؟ بالکل نہیں بتا سکتے. ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے. ہم کہتے ہیں فیملی کو پلان کرنا ہے. فیملی پلاننگ، ہم اس کا نام ہم نے فیملی پلاننگ رکھا ہوا ہے، پاپولیشن کنٹرول نہیں رکھا ہوا. پہلی بات یہ وہ یہی بات ہے، وہ اصلی بات کر نہیں سکتے تو فیملی پلاننگ کو رکھ دیا ہے. فیملی کے 10 کی پلاننگ ہو سکتی ہے، 6 کی ہو سکتی ہے، 5 کی ہو سکتی ہے. وہاں کوئی نہیں ہم کہہ سکتے کتنے کی ہے یہ کتنے کی نہیں ہے، تو اس کو فیملی پلاننگ کر دی ہے. ایکچولی فیملی کنٹرول کی بات تھی نا. اب یہ کیا ہے کنٹرول؟ پاپولیشن کنٹرول کیسے کی جاتی ہے؟ ہماری پاپولیشن انکریز کر رہی ہے بائی اوور 3% یہ ہے. ٹھیک ہے، 3% کے حساب، اور اگلے 25 سال میں ہماری پاپولیشن نیرلی ڈبل ہو جائے گی. ابھی 220 ملین یا 22 کروڑ کے قریب ہے، یہ جا کے 350 پہ پہنچ جائے گی. یہاں آلریڈی آپ گندم، شوگر اور بہت سی چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں. آبادی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو امپورٹ اور اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اور ابھی آپ اس کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کو دینے کے لیے. جی، تو آپ کی ایک بہت بڑی کرائسس آ رہی ہے. یہ پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں آپ. بنگلہ دیش نے کیسے کنٹرول کیا؟ ایک وقت تھا جب ہمارے ساتھ تھا ایسٹ پاکستان، تو اس وقت ہماری پاپولیشن جو تھی وہ کوئی 60% کے قریب تھی، ان کی 40% کے قریب تھی، تھوڑا اوپر نیچے. اب ان کی جو ہے ان کی 60 تھی، ہماری 40-45 تھی، ان کی 50-55. اب الٹی ہو گئی ہے. ان کی پاپولیشن کم ہو گئی ہے ہم سے، ہماری زیادہ ہو گئی. وہ کیسے؟ انہوں نے بڑی سمپل سی بات کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ بات جو ہے وہ کرنی ہے، چھپانی نہیں ہے، دلیری سے یہ مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ ہماری مفاد میں ہے، ہمارے ملک کی مفاد میں ہے، عوام کی مفاد میں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے جو ریزسٹنس آتی ہے، جو لوگ ہمارے روکتے ہیں ہمیں، وہ ہماری ریلیجس لابی ہے، جو ہمارے مذہبی لوگ مذہبی طبقہ ہے، وہ روکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خیال کرے گا، رزق دے گا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر مداخلت مت کریں. یہ ان کا موقف ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا ہم اللہ تعالیٰ کے موقف میں ہم نہیں کچھ کرنا چاہ رہے، ہم یہ صرف چاہ رہے ہیں کہ آپ بات کو سمجھیں اور آپ جا کے آگے سمجھائیں. انہوں نے کوئی 30,000 قریب مولویوں کو اکٹھا کیا، ان کو سمجھایا، ان کو امپلائمنٹ دی، ان کو کہا ہماری بات سمجھیں اور جا کے عوام کو سمجھائیں. تو انہوں نے وہ لابی جو اپوز کر رہی ہے یہاں، ان کو انہوں نے کنونس کیا اور ان کے تھرو ان کے ذریعے ان کو ملازمتیں دیں. ان کو کہا کہ اب آپ جائیں اور آپ سمجھائیں. انہوں نے جا کے بنگلہ دیش کی عوام کو سمجھایا، اور بنگلہ دیش کی پاپولیشن گروتھ 1 پوائنٹ سمتھنگ پہ آ گئی ہے. اسی طریقے کے ساتھ باقی دنیا جو ہے وہ سیلف کنٹرول کرتی ہے، جس کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا. لیکن چائنا نے ایک اور بات کی تھی، جاتے جاتے کہہ دوں، چائنا نے یہ کہا کہ جی ایک بچہ ہوگا، اس کے بعد دوسرا ہوگا تو پینلٹی لگ جائے گی. وہ بڑی سخت پالیسی تھی، مگر چائنا ہے، انہوں نے اس کو کر دیا. اب جا کے ان کو احساس ہوا پاپولیشن تو انہوں نے کنٹرول کر لی، مگر ان کی جو ساری پاپولیشن ہے وہ بوڑھی ہو گئی. دوسرے ایشوز پیدا ہو گئے ہیں کہ پاپولیشن بوڑھی ہو گئی ہے اور نوجوان پاپولیشن کم ہے. کیا آپشنز ہیں اس میں، وہ تو سیٹھی صاحب نے بتا دیے. اب ویڈیو میسج کے ذریعے آپ اپنے سوال سیٹھی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں اور فیڈ بیک بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بان.